Assalamu alaikum students. Today is our lecture 25. So first of all we will revise quickly lecture 24. So in our last lecture we discussed very important area of working capital management. Working capital management में हमने last time discuss किया था. हाँ, किसने रिवाइज किया हुआ है? देखें, हर लेक्चर में मैं आपसे पूछता हूँ और अच्छा होता है. आई थिंक आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे कि एवरी लेक्चर के स्टार्ट में, एवरी न्यू लेक्चर के स्टार्ट में हम लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं. लास्ट लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करता हूँ और अगर आप पढ़ के आए हुए हैं, रिवाइज करके आए हुए हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उसको आंसर करें और आपको सब चीज़ें रिफ्रेश हो जाती हैं. और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें मोस्टली जो टॉपिक्स हैं या एरियाज़ हैं जो इम्पोर्टेंट्स, वो इंटरलिंक करते हैं और इसमें आपका हर टॉपिक का नॉलेज कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होता है. तो इसमें इसीलिए मैं फ्यू मिनट्स ऑन एवरी न्यू लेक्चर, जो भी लेक्चर स्टार्ट करता हूँ उसके ऊपर जो भी फ्यू मिनट्स हैं वो मैं आपकी रिवीजन पे लेके जाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि मैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और आप मुझे आंसर भी कर सकें. तो कौन कौन पढ़ के आया हुआ है? जब भी पूछते हैं सारे हाथ खड़ा कर देते हैं, सारा सर हिला देते हैं, यस यस यस. लेकिन अच्छी बात है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ कि आप पढ़ के आए होते हैं तभी रेज हैंड करते हैं और आंसर भी आप करते हैं. मोस्टली आप जब भी मैंने आपसे पूछा है पास्ट में आप लोगों ने आंसर किया है. सम टाइम आंसर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और सम टाइम एवरेज होती है, लेकिन एटलीस्ट होती है, पार्टिसिपेशन होती है. इससे मुझे भी एक किस्म का बूस्ट मिलता है कि हाँ जी आप लोग पढ़ के आ रहे हैं. यस. सो लेक्चर 24 का जो एरिया है, हाउ टू मैनेज कैश सरप्लसेस. हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ रहे थे? कैश मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ना. और इंशाल्लाह डेटर्स मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, अकाउंट रिसीवेबल, कैसे अकाउंट रिसीवेबल को मैनेज किया जाता है. तो लास्ट लेक्चर में आपसे मैंने पूछा था मैनेजिंग कैश फ्लो शॉर्टेजेस. कैश फ्लो शॉर्टेजेस 3 अप्रोचेस थी. कोई आइडिया आया आपके ज़हन में? 3 अप्रोचेस. जी आप ये जो साहब, हाँ जी, जो आप मेरी तरफ देख रहे हैं आप, जी हाँ, आप प्लीज़ मुझे बताएं कि 3 अप्रोचेस कौन सी हैं. 3 अप्रोचेस कैश को मैनेज करने की 3 अप्रोचेस हमने कौन सी पढ़ी हैं? 3 अप्रोचेस. यस, गुड. फर्स्ट अप्रोच कंजर्वेटिव, गुड. सेकंड, गुड. थर्ड याद नहीं आ रही आपको? थर्ड अप्रोच नहीं, आप नहीं बताएंगे, जी बताएंगे. इनको 2 अप्रोचेज उन्होंने बता दिए हैं, सेकंड भी जी बताएंगे. जी आप प्लीज. गुड, याद करें थोड़ा सा. 2 अप्रोचेज आपने बता दिए हैं, थर्ड कौन सी है? थोड़ा, वेरी गुड वेरी गुड, तीनों बता दिए भाई. हाँ जी, ये आपने बताई है. आपको कंजर्वेटिव अप्रोच बोल रही थी, आपने मॉडरेट अप्रोच का बताया, आपने एग्रेसिव अप्रोच बताया, कंजर्वेटिव अप्रोच आपके ज़हन में नहीं आई थी. मैनेजिंग कैश फ्लो शॉर्टेजेस. कैश फ्लो शॉर्टेजेस को कैसे मैनेज करते हैं? 3 हमने अप्रोचेस डिस्कस की थी: मॉडरेट अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच एंड एग्रेसिव अप्रोच. तो कौन मुझे बताएगा मॉडरेट अप्रोच? आपने तो बता दिया, वेरी गुड. अब आपके बिल्कुल बैक पे जो बैठे हुए हैं साहब, जी आप मुझे बताएं मॉडरेट अप्रोच क्या है. मॉडरेट अप्रोच के बारे में say something. What have you understood so far about moderate approach? Good, बोलें. Moderate approach. Okay, सही बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही लाइन पे आपने बात की है और थोड़ी लेस की है, लेकिन इसको आप और भी एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं. नोट्स आपने पढ़े हैं, गुड, वेरी गुड. मॉडरेट अप्रोच, लॉन्ग टर्म फंड जो हैं, फाइनेंस परमानेंट एसेट्स. ये मॉडरेट अप्रोच है कि लॉन्ग टर्म फंड्स को परमानेंट एसेट के साथ किया जाए. शॉर्ट टर्म फंड्स फाइनेंस नॉन परमानेंट एसेट्स. मेच्योरिटी ऑफ द फंड्स मैचेस द मेच्योरिटी ऑफ द एसेट्स.
A balance between risk and return. A balance between risk and return can be achieved by a moderate approach. So good. آپ لوگوں نے 3 اپروچز بھی بتائیں, آپ نے ماڈرن اپروچ کا آئیڈیا بھی بتایا. سو مائی فرینڈ سٹنگ رائٹ ہیئر, یس آپ, مائی فرینڈ آپ بتائیں کنزرویٹو اپروچ کون سی ہے. آپ کے کولیگز نے بتایا 3 اپروچز کے نام بتائے, پھر ماڈرن اپروچ بھی ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں گے کنزرویٹو اپروچ کون سی ہے. بالکل جی ہاں, آپ کنزرویٹو اپروچ, رائٹ. اوکے, آلموسٹ رائٹ. یہی ہے, لیس رسکی ہوتی ہے کنزرویٹو ہوتے ہیں لیس رسکی اینڈ لیس پروفیٹیبلی. جہاں پہ رسک کم ہے وہاں پہ پروفٹ بھی کم ہے. یہ ایک فائنانس کا پرنسپل ہے. لیس رسک لیس پروفٹ, مور رسک more profit, more return. Less risky and less profitable than moderate policy. Fixed and permanent current asset, partly fluctuating assets financed by long-term funding. So I hope کہ آپ کو permanent current assets کا پتہ ہے کہ permanent current assets کیا ہوتے ہیں. Current assets اور fixed asset, permanent current assets. کون بتائے گا؟ کس کو آتا ہے؟ by the way ہاتھ کھڑا کریں. Very good. Mostly سب کو آتا ہے. سو گڈ. میں نے لاسٹ لیکچر میں اس کو 2-3 ٹائمز ریوائز کیا تھا کہ پرماننٹ کرنٹ ایسیٹس کیا ہوتے ہیں. ویری گڈ. اوکے, لاسٹ اپروچ اگریسو اپروچ. ہو از گوئنگ ٹو ٹیل اس اگریسو اپروچ والنٹریلی؟ اوکے, یہ جو آگے بیٹھے ہیں آپ, جی آپ ویری گڈ, وائٹ شرٹ پلیز. اگریسو اپروچ آپ بتائیں. رسکی, good. Impress. Increase risk of liquidity and cash flow problems. Some current assets and all fluctuating current assets financed by short-term sources. Some current assets and all fluctuating current assets financed by short-term sources. So good to see کہ آپ کو all 3 approaches کا پتہ ہے. آپ کو approaches آتی ہیں اور یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں. گڈ, اچھی بات ہے. آپ ریوائز کر کے آتے ہیں, پڑھ کے آتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بہت اچھا مجھے آج لگا. اور اب آ جائیں بات اسٹاک مینجمنٹ کی. ہم نے لاسٹ لیکچر میں اسٹاک کو ڈسکس کیا, اسٹاک کی امپورٹنس کو ڈسکس کیا, اسٹاک کے ڈفرینٹ میتھڈس کو ڈسکس کیا کہ اسٹاک کے ڈفرینٹ میتھڈس کون سے ہیں, اسٹاک کو مینیج کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈس کون سے ہیں, ہاؤ ٹو مینیج اسٹاک. اب ان میتھڈس میں سے ہم نے آلموسٹ آئی تھنک 3 میتھڈس یا 2 میتھڈس ڈسکس کر لیے تھے, اور لاسٹ اپروچ ہاؤ ٹو مینیج اسٹاک آج ہم نے کرنا ہے. لیکن پہلے تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ اسٹاک کو مینیج کرنے کے کون سے اپروچز ہیں, کون سے میتھڈز ہیں. اوکے, گڈ. اب تو آپ خود بول رہے ہیں. Different models, approaches, systems, models, how to manage stock. Different models can be used for stock management. ABC model or system, economic order quantity model, EOQ model, just in time, JIT. So we discussed in detail first method, ABC model. We discussed economic order quantity model 2 in our last lecture. So today is our GIT, but just briefly آپ کو ABC کا A کیا تھا, B کیا تھا, C کیا تھا. گڈ, اس کا مطلب آپ کو سسٹم پتہ ہے. اکنامک آرڈر کوانٹٹی ہم نے ڈسکس کیا, اور آئی تھنک ہم نے تھوڑی سی کیلکولیشن بھی کی تھی. اگر ہاں گڈ, ہم نے کیلکولیشن بھی کی تھی, ایک چھوٹے نومیریکل ٹائپ کوشچن بھی, اسمال ایگزامپل جس کی ہم نے سالو کی تھی لاسٹ لیکچر میں. اوکے, سو ٹوڈے از آور ٹاپک از جسٹ ان ٹائم, JIT, تھرڈ اپروچ, تھرڈ ماڈل, ہاؤ ٹو مینیج اسٹاک. تھرڈ ماڈل جسٹ ان ٹائم. آپ نے اپنی پریویس اسٹڈیز میں اس سسٹم کے بارے میں ضرور سنا ہوگا. اگر اف یو ہیو ڈن BBA
اور if you are doing BBA or if you have done MBA, آپ نے اپنے پریویس لیکچرز میں پریویس اسٹڈیز میں کہیں جسٹ ان ٹائم ورڈنگ دیکھیں GIT کیا ہے. پہلی تو بات ہے یہ اسٹاک کو ڈیل کرتا ہے اور مینوفیکچرنگ سائٹ پر ہے. کہاں پر ہے؟ مینوفیکچرنگ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پہ گڈز بنتی ہیں, ٹھیک ہے. را مٹیریل بائی کیا جاتا ہے, فیکٹری میں را مٹیریل سٹور ہوتا ہے, وہاں سے وہ شفٹ ہوتا ہے پروڈکشن ہاؤس میں. پروڈکشن میں جہاں پہ چیزیں بن رہی ہیں, ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں پروڈکشن کی. کیا ہوتی ہیں؟ ڈفرینٹ سٹیجز آف پروڈکشن. لیٹ سی آپ فرنیچر بنا رہے ہیں, فرسٹ ووڈ جائے گی, پھر ڈیزائن بنے گا, کٹنگ ہوگی, اور لاسٹ پالش ہوگی, اینڈ دین اس کے اوپر جو بھی آپ کہتے ہیں کہ ریپ وغیرہ کور وغیرہ چڑھیں گے, آپ کہتے ہیں اس کو پیکنگ وغیرہ ہوگی, ہو جائے گی. تو یہ پروڈکشن ہاؤس میں, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ڈفرنٹ سائیکلز ہیں, ڈفرنٹ سٹیجز ہیں. اٹ ڈیپینڈز آن دی نیچر آف دی پروڈکٹ. سم پروڈکشن میں مائٹ بی 5 اسٹیپس ہوں اور سم میں 50 ہوں, یا پروڈکشن. سو GIT مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ یوز ہوتا ہے, اس کی اپلیکیشن وہیں پہ ہے. GIT از اے سسٹم آف مینوفیکچرنگ اینڈ سپلائی چین ٹیکنیک دیٹ ایم ٹو مینیمائز اسٹاک لیولس. GIT جسٹ ان ٹائم کا مین پرپز کیا ہے؟ مین پرپز آف جسٹ ان ٹائم از کہ اسٹاک لیول کو مینیمائز رکھنا ہے. اسٹاک لیول کو مینیمائز رکھنا ہے. کیوں اسٹاک کو مینیمائز کیوں رکھتے ہیں؟ گڈ. اسٹاک کو مینیمائز اس لیے رکھتے ہیں, دس از یور انویسٹمنٹ. آپ کی انویسٹمنٹ بلاک ہے. اگر آپ اسٹاک زیادہ بنا کے رکھ رہے ہیں جس میں یو آر انویسٹنگ, تو اسٹاک کی جتنا مینیمائز کریں گے آپ کی لیس انویسٹمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ساتھ دوسری سائڈ بھی دیکھنی ہے کہ ہم کسٹمر کو بھی سرو کر رہے ہوں, کسٹمر کو ویل ان ٹائم سرو کر رہے ہوں, اس میں ڈیلیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسٹاک کو مینیمائز, کسٹمر سرو, then you are successful. Aim to minimize stock and improve customer service by manufacturing not only at the exact time customer require, but also in the exact quantities they need and at a competitive price. Customer کو quantity بھی دینی ہے, well in time بھی دینی ہے, اور price میں بھی competitive ہونا ہے. یہ سب چیزیں آپ نے کرنی ہے GIT کے تھرو. کوانٹٹی بھی دینی ہے پوری, اور ٹائم پہ بھی دینی ہے, اور پرائس بھی اچھی دینی ہے. پھر مزہ ہے نا GIT یوز کریں. سو یہ وہ GIT سسٹم آف مینوفیکچرنگ اینڈ چین ٹیکنیکس ایم ٹو مینیمائز اسٹاک لیول, رائٹ. سو GIT کا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے جن اسٹوڈنٹس نے پہلے GIT نہیں پڑھا ہوا کہ GIT کیسے یوز ہوتا ہے, GIT کیا چیز ہے, اور یہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں استعمال ہوتا ہے. GIT is a philosophy which involves the elimination of inventory, which involves the elimination of stock, elimination of inventory. According to GIT, stock allows a firm to compensate for inefficient process. Its failure to deal with its inefficient process are seen as hidden cost. According to GIT, جو ان ایفیشینٹ پروسیس ہوتے ہیں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں یا اس کے سائٹ پہ بھی دوسری جگہوں پہ بھی, ان ایفیشینٹ پروسیس کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہے. اٹس فیلئر ٹو ڈیل ود ان ایفیشینٹ پروسیس آر سین ایز اے ہڈن کاسٹ. اس کو ہم ہڈن کاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. دس انوالوز دی ایلیمینیشن آف آل ایکٹیویٹیز پرفارمڈ دیٹ ڈو ناٹ ایڈ ویلیو. یہ ان چیزوں کو سب کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہے جو آپ کی پروڈکٹ کو ایڈ ویلیو نہیں کرتی, ان کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہے GIT سسٹم. سو اب آپ کے ذہن میں تھوڑا سا ہوگا کہ جسٹ ان ٹائم جب بھی یوز ہوئے پریکٹیکل لائف میں GIT کیا چیز ہے. یس وی نو GIT از ایلیمینیشن آف اسٹاک. GIT مین مینیمائزنگ دا اسٹاک لیول. اپنے اسٹاک لیول کو کم سے کم رکھتا ہے GIT. یہ یہاں پہ اور کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ مینوفیکچرنگ میں یوز ہوتا ہے. اور GIT کا پرپز یہ بھی ہے کہ وہ کسٹمر کو کوانٹٹی پوری دے جتنی ڈیمانڈ کی گئی ہے, جتنا آرڈر کیا گیا ہے, اور ٹائم پہ دے. ڈلیوری ٹائم پہ ہونی چاہیے, ویل ان ٹائم ہونی چاہیے,
اور سب سے بڑھ کے پرائس وائز بھی کمپیٹیٹو ہونا چاہیے. کمپیٹیٹو پرائس وائز مین کہ مارکیٹ کی جو پرائس ہے آپ اسی پہ دیں, یہ نہیں کہ آپ ویل اینڈ ٹائم دے رہے ہیں, کوانٹٹی دے رہے ہیں, کوالٹی دے رہے ہیں, لیکن پرائس ہائی چارج کریں. نو, کمپیٹیٹو پرائس بھی ہو. So this is all comes under just in time GIT. How to achieve GIT? تو یہ سب چیزیں اچیو کیسے کی جاتی ہیں؟ جب GIT سسٹم ماڈل یا اپروچ یا سسٹم کمپنی چوز کرتی ہیں تو کیسے یہ چیزیں اچیو کرتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ مینوفیکچرنگ سائٹ پر ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت پروڈکشن کریں گے یا اس وقت را مٹیریل آرڈر کریں گے یا ایسے لیول پہ کریں گے جب آپ کو آرڈر آئے گا. آپ پہلے سے سٹاک بنا کے ویئر ہاؤس میں نہیں رکھیں گے. جسٹ ان ٹائم وہ سسٹم نہیں ہے. جسٹ ان ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے گا تو آپ بنائیں گے چیزیں. when the order were made, when the order will be given to the company, جب ڈیمانڈ بتائی جائے گی, آرڈر دیا جائے گا, دین پروڈکشن سٹارٹ ہوگی. سو کیسے اچیو کریں گے؟ ریڈیوسنگ بیچ سائزز. کیا مطلب ہے اس کا؟ ریڈیوسنگ بیچ سائزز. بیچ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ہم اپنی فیکٹری میں ٹیبل بناتے ہیں اور ابھی ہم GIT یوز نہیں کر رہے. جنرلی ہم ٹیبل بناتے ہیں بیچز میں. بیچز کا مطلب ہے فرسٹ بیچ بن رہا ہے 100 کا, پھر 100 کے بیچ بنا رہے ہیں. لیکن جب GIT ہوگا ہم اس 100 کے بیچ کی بجائے پرابلی 40 کا بیچ کرتے ہیں یا 25 کا بیچ کرتے ہیں. ریڈیوسنگ بیچ سائزز. کیوں؟ جتنا آرڈر آئے گا اس حساب سے بنائیں گے. سو بیچ سائز ریڈیوس کرتا ہے. ڈیلیورنگ را مٹیریل اسٹاک ٹو پوائنٹ آف یوز. ہم ایگزامپل میں آپ کو دے رہا تھا کہ ہم ٹیبل بناتے ہیں, اسٹڈی ٹیبل فار اسٹوڈنٹس. پہلے کیا تھا بیفور GIT کہ آپ 100 کے بیچ بنا رہے ہیں. اب نہیں, اب جتنا آرڈر آئے گا اس حساب سے بنائیں گے. ہم ایزیوم کرتے ہیں ہمیں اب 100 کا بیچ نہیں بنانا پڑتا, ہمیں 25 کا بیچ یا 20 کا بیچ بنانا پڑتا ہے. تو بیچ سائز ریڈیوس ہو گیا. سیکنڈ کیا ہے؟ ڈیلیورنگ را مٹیریل اسٹاک ٹو پوائنٹ آف یوز. پہلے ہم جو اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹڈی ٹیبل بنا رہے تھے اس کی لکڑ جو ہم لے کے پہلے اسٹور روم میں رکھتے تھے, پھر اس کی کٹنگ کرواتے تھے, پھر لے کے فیکٹری میں پروڈکشن جہاں ہو رہی وہاں پہ لاتے تھے. اب جب ہم GIT یوز کر رہے ہیں جہاں ہمیں آرڈر آتا ہے ہم پروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں, ہم را مٹیریل کو اسٹور روم میں نہیں رکھتے. را مٹیریل ڈائریکٹ پوائنٹ آف یوز پہ آتا ہے. پوائنٹ آف یوز مین سیدھا جہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے وہاں پہ لے کے آتے ہیں, کیونکہ اسی کو استعمال کرنا ہوتا ہے, اسٹور کی ضرورت نہیں ہے. سو ڈیلیورنگ را مٹیریل اسٹاک ٹو پوائنٹ آف یوز. جہاں پہ پوائنٹ آف یوز کیا ہے؟ سیدھا جہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے, جہاں مشینیں لگی ہیں وہیں پہ آئے گا, اسٹور میں نہیں جائے گا. جہاں مشین لگی ہے ظاہر بات ہے فیکٹری میں جہاں پہ ہمارے اسٹڈی ٹیبل بن رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, کٹنگ ہو رہی ہے, سیدھا ووڈ کٹنگ پہ آئے. کٹنگ ہوئی, آگے سے ووڈ اسٹڈی ٹیبل اسمبل ہونے شروع ہو گئے. ڈیزائننگ شاپ فلور فار سیملیس موومنٹ آف ورک ان پروسیس. ڈیزائننگ شاپ فلور. شاپ فلور کیا ہے؟ فیکٹری شاپ. اس کا مطلب ہے جہاں فیکٹری یا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا فلور, اس کا شاپ فلور کہتے ہیں اس کو. اس کو ایسے ڈیزائن کرتے ہیں ہم کہ جہاں ورک ان پروگرس کی موومنٹ زیادہ نہ ہو. دیکھنا ادروائز یہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہاں پہ کٹنگ ہو رہی ہے, یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, ساتھ یہاں پہ پھر پالش ہو رہی ہے, پھر اس کو ڈرائی کر رہے ہیں, پھر اس کی فنشنگ کر رہے ہیں. سم ٹائم موو کر رہا ہوتا ہے اسٹاک ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن میں. GIT میں اس کو ہوتا ہے, اس کو شاپ فلور کو ایسے ڈیزائن کرتے ہیں کہ اسٹاک کی موومنٹ زیادہ نہیں ہوتی. سیملیس موومنٹ آف ورک ان پروگرس. ورک ان پروگرس ہی ہے کہ اگر آپ ٹیبل بنا رہے ہیں, اس کی لیگ پہلے بن رہی ہے, اس کے ڈراز بن رہے ہیں, کہیں اور نہیں بن رہے, یہیں پہ بن رہے ہیں, پھر ایک ہی فلور کے نیچے. فوکس امفیسنگ ٹوٹل آن کوالٹی. کوالٹی کے اوپر فوکس ہو رہا تھا کیونکہ آرڈر آیا, بنا رہے ہیں. GIT نہیں, آپ ویسے ہی بنا کے رکھ رہے ہیں. ابھی آپ اس وقت بھی کوالٹی پہ فوکس کرنا چاہیے کمپنی کو, لیکن یہاں پہ ٹوٹل کوالٹی آن
فوکس آن کوالٹی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ریڈیوسنگ فنش گڈس لیول بائی میکنگ ٹو آرڈر. ریڈیوسنگ فنش گڈس لیول بائی میکنگ ٹو آرڈر. اوبیسلی فنش گڈس لیول کا آرڈر لیول جو ہے وہ تو ریڈیوس ہی ہے, وہ تو ہم اسی طرح بنائیں گے جب آرڈر آئے گا. تو فنش گڈس کا تو اسٹاک ہی کوئی نہیں ہے. جب آرڈر آیا آپ نے پروڈکشن سٹارٹ کرائی, آرڈر آیا پروڈکشن سٹارٹ ہوئی, آرڈر نہیں آیا نو پروڈکشن نو اسٹاک فنشنگ گڈس, نو فنشنگ گڈس لیول. سو یہ مین پوائنٹس ہے کہ جی آئی ٹی اچیوڈ کیسے کیا جاتا ہے. اب آ جائے ایڈوانٹیجز آف جی آئی ٹی. کیا ہو گیا؟ ایڈوانٹیجز آف جی آئی ٹی. کیا فائدہ ہے, کمپنیز جی آئی ٹی کیوں یوز کرتی ہیں؟ کچھ تو بینیفٹس ہوگا نا ذہن میں. ہاں بھئی یہ بینیفٹس ہیں, کمپنی نارمل وے آف پروڈکشن سے ہٹ کے جی آئی ٹی یوز کرتے ہیں. مینجمنٹ سیک ٹو ایلیمینیشن ویسٹ ایٹ آل اسٹیجز آف دی مینوفیکچرنگ. جب جی آئی ٹی یوز کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مینجمنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ مینوفیکچرنگ سائٹ پہ جہاں جہاں ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی ویلیو ایڈڈ نہیں ہے, ویسٹ ہے, ان کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں, ان کو ہٹا دیتے ہیں ان چیزوں کو. اور یہ پریکٹیکلی ہے اس طرح کی چیزیں. ایک کمپنی ہے وہ جی آئی ٹی یوز نہیں کر رہی, نیچر آف بزنس سیم ہے. فار ایگزامپل وہ ایک کمپنی اسٹوڈنٹس کے اسٹڈی ڈیسک بنا رہی ہے, دوسری کمپنی بھی اسٹوڈنٹس کے اسٹڈی ڈیسک بنا رہی ہے. دس کمپنی از ناٹ یوزنگ جی آئی ٹی بٹ کمپنی بی از یوزنگ جی آئی ٹی. اگر آپ وزٹ کریں کمپنی اے کو بھی اور کمپنی بی کو بھی, خاص طور پہ ان کی وزٹ کرنی کی کون سی جگہ ہے؟ مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ, پروڈکشن یونٹ. یو ول ڈیفینیٹلی فائنڈ اے ڈفرنس کہ یہاں پہ ایسی چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں جو کمپنی جی آئی ٹی یوز نہیں کر رہی تھی, کہ وہاں پہ ایسی چیزیں بھی تھیں جن کو ہٹایا جا سکتا ہے, اور یہ ٹو دی پوائنٹ کام کر رہے تھے. اس کو کہتے ہیں ایلیمینیٹ ویسٹ ایٹ آل اسٹیجز آف دی مینوفیکچرنگ. سیکنڈ ایڈوانٹیج آف یوزنگ جی آئی ٹی, اسٹرانگر ریلیشن شپ بٹوین بائر اینڈ سپلائر. جی آئی ٹی یہی ہے کہ آپ فون کریں گے, آپ مین کسٹمر فون کرے گا, ہم سپلائر کو کہیں گے ووڈ بھیجو. ایگزامپل ہماری کیا ہے؟ ہم اسٹڈی ڈیسک بنا رہے ہیں, ہمیں کالج سے, اسکول سے, یونیورسٹی سے آرڈر آیا کہ ہمیں 200 اسٹڈی ٹیبل اسٹوڈنٹس کے لیے چاہیے. جب آرڈر آئے گا ہم سپلائر کو کہیں گے ووڈ فوراً سپلائی کریں. ووڈ سپلائی ہوں گی, پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی. اب اس صورت میں جب ہم جی آئی ٹی یوز کر رہے ہیں, we should keep very strong relationship with our supplier. کامن سینس بھی یہ کہتے ہیں, اگر آپ اس سپلائر کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ نہیں ہے, سپلائر آپ سے کسی وجہ سے خوش نہیں ہے, پیمنٹ اس کو لیٹ ہو رہی ہے یا اینی ادر ریزن, ڈونٹ یو تھنک یو ول بی ان رسک وین کسٹمر ول آرڈر اینڈ سپلائر ول ناٹ ڈیلیور, what will happen? Obviously you will lose the customer, your repute will be in stake, company reputation will be in stake. So جب جی آئی ٹی جو کمپنیز یوز کرتی ہیں وہ اپنے سپلائر کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ رکھتی ہیں, ریلیشن شپ بلڈ اپ کرتی ہیں. اب اس میں سپلائر کا بھی فائدہ ہے اور بائر کا بھی فائدہ ہے. سپلائر کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ سپلائر کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے پتہ ہے, اس کو یہ بینیفٹ ہے, اسے یہ ایج ہے, اسے ایڈوانٹیج ہے کہ مجھے ایک ریگولر قسم کے آرڈر مل رہے ہیں. ان کو جو آرڈر آتا ہے سیدھا ہمیں آرڈر دیتے ہیں. سیکورٹی ٹو سپلائی ہو بینیفٹس فرام ریگولر آرڈرز کنٹینیوئنگ فیوچر بزنسز. دس از دا ایڈوانٹیج ٹو سپلائی. سو جے آئی ٹی کا مین ایڈوانٹیج بھی یہی ہے, اور ہم آگے دیکھیں گے شاید اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی یہ ہو کہ آپ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. اسٹرانگر ریلیشن شپ جی آئی ٹی کا یوز کرنے کا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کے ویسے ہی سپلائی کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ بن جاتے ہیں, اور سپلائر کو بھی اس کا بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ ریگولر آرڈرز کو مل رہے ہوتے ہیں. بائر پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ لوور ہولڈنگ کاسٹ. آپ ووڈ آپ نے آرڈر کی, آپ ڈیسک بنا رہے ہیں,
آپ ہولڈ نہیں کریں گے. آپ کو یو ڈونٹ نیڈ اسٹور فار را مٹیریل. آپ را مٹیریل اسی کو آرڈر کر رہے ہیں جب آپ نے سیدھا پروڈکشن کرنی ہے, اور وہ سیدھا پروڈکشن یونٹ میں آ کے لینڈ کرے گا. اس سے پہلے اگر آپ جی آئی ٹی یوز نہیں کر رہے, آپ ویسی پروڈکشن بنا کے رکھ رہے ہیں, تو obviously آپ را مٹیریل لیں گے, پہلے اسٹور روم میں رکھیں گے, پھر اس کو آسا سا پروڈکشن میں لے کے آئیں گے. لیکن جب آپ جی آئی ٹی یوز کر رہے ہیں, نو ہولڈنگ کاسٹ, آلموسٹ لوور ہولڈنگ کاسٹ, لوور انویسٹمنٹ, لوور انویسٹمنٹ. آف کورس لوور انویسٹمنٹ ہے. آپ را مٹیریل لے کے ہولڈ تو نہیں کر رہے. یو آر ناٹ ہولڈنگ را مٹیریل, یو آر ناٹ کیپنگ را مٹیریل ان دا اسٹور روم. سو لوور انویسٹمنٹ, آپ کی انویسٹمنٹ لو ہے. جب آرڈر آئے گا کسٹمر سے, دین یو ول آرڈر, دین یو ول پے. لوور انویسٹمنٹ ان اسٹاک اینڈ ورک ان پروگرس. بلک ڈسکاؤنٹ, آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی مل سکتا ہے. آپ کا جو آرڈر زیادہ ہے, آپ نے سپلائی کو آرڈر کیا, یو مائٹ گیٹ گڈ ڈسکاؤنٹ فرام دی سپلائر. سو these are bit advantages of GIT. So all these advantages we discuss is very important. Advantages of GIT. Focus, emphasis on quality control in production, reduce scrap, reworking and setup cost. Good. This is also one of the main advantages of just in time. کہ آپ کو کوالٹی کے اوپر زور ہوتا ہے. Obviously جب آپ صرف آپ آرڈر آ رہا ہے, کسٹمر کا آرڈر آیا, دین یو اسٹارٹ یور پروڈکشن یونٹس. تو آپ کوالٹی پہ آپ کا ویسی انٹینشن ہوتی ہے کہ اس کسٹمر کو ہمیں سرو کرنا ہے, آرڈر آیا دے رہے ہیں, کوالٹی پہ زور ہے. اس کی وجہ سے اسکریپ ریڈیوس ہو جاتا ہے. ری ورکنگ وہ چیز دوبارہ کرنی ہے وہ کم ہوتا ہے. سیٹ اپ کاسٹ کم ہوتی ہے. سیٹ اپ کاسٹ کیا ہوتی ہے کہ دوبارہ سب چیزوں کو سیٹ, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, ضرور آپ وزٹ کریں کسی فیکٹری کو, آپ اس کی پروڈکشن لائن دیکھیں. سیٹ اپ کاسٹ ہوتی ہے کہ دوبارہ کسی چیز کو بنانے کی پورا سیٹ اپ بنانا ہے, اس کے بعد سیٹ اپ مین کے اس چیزیں مشینری کو دوبارہ رکھنا اور دوبارہ سیٹ اپ کرنا. جب آپ جی آئی ٹی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہے, ایویڈنس یہ بتا رہے ہیں کہ سیٹ اپ کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے, اسکریپ کی کم اسکریپ ہوتا ہے, دوبارہ کام ری ورکنگ بھی کم ہو جاتی ہے. سو دس از آل ایڈوانٹیجز آف یوزنگ جی آئی ٹی. کوئی بھی کمپنی جی آئی ٹی یوز کرے گی اس کو یہ فائدے ہوں گے. رائٹ. ناؤ ڈس ایڈوانٹیجز آف جی آئی ٹی. جی آئی ٹی کا نقصان کیا ہے؟ جی آئی ٹی may not run smoothly in practice as theory may predict unforeseen delays. جس طرح آن پیپر جی آئی ٹی کے بارے میں بات ہوتی ہے, تھیوریٹیکلی ہم چیزیں دیکھتے ہیں, مائٹ بھی پریکٹیکلی اس طرح پاسبل نہ ہو, انفورسین آ جاتی ہیں. انفورسین کیا ہو سکتی ہیں؟ لیٹس سی آپ جی آئی ٹی یوز کر رہے ہیں, آپ کے سپلائی کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, سپلائر از ڈائنگ ٹو ڈیلیور یو, you have very good relationship with supplier, لیکن for some reason کنٹری میں ٹرانسپورٹ کی جو ہے وہ اسٹرائک ہے, کسی بھی ریزن سے. ٹرانسپورٹ گائز آن اسٹرائک, ٹرانسپورٹ پیپل آن اسٹرائک, ٹرانسپورٹ کی اسٹرائک ہے. یس. آپ جی آئی ٹی یوز کر رہے ہیں, آپ کا ویئر ہاؤس میں کوئی پروڈکشن نہیں ہے, بیکاز جی آئی ٹی میں آپ چیزیں بنا کے ویئر ہاؤس میں نہیں رکھتے. آپ چیزیں اس وقت بناتے ہیں, پروڈکٹس اس وقت بناتے ہیں جب آپ کو آرڈر آتا ہے. اب آپ کو آرڈر آ گیا, سپلائر از ریڈی فار ڈیلیور یو ویری ویل ان ٹائم, بٹ دا پرابلم از ہی کین ناٹ ڈیلیور یو ڈیو ٹو ٹرانسپورٹ اسٹرائک, انفورسین ڈیلیز. انفورسین ہو گیا. سو GIT may not run as smoothly in practice as predicted. Unforeseen delays ہو سکتے ہیں. Second, buyer is also dependent on the supplier. If supplier raises prices of his product, آپ کے سپلائر کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں, well, relationship still is good, but the problem is
supplier has risen prices. سپلائر نے اپنی پرائسز تھوڑی اپ کر دی ہیں فار اینی اکنامک ریزن, کسی بھی ریزن سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے, رائٹ. باقی کمپنیز شاید جو جی آئی ٹی یوز نہیں کرتی وہ بلک میں را مٹیریل بائی کر لیتی ہیں, کوئی ڈسکاؤنٹ لے رہی ہیں, انہیں وہاں پہ ایج ہے, بینیفٹ ہے, ایڈوانٹیج ہے آپ کی کمپنی کے اوپر. سو یہی ایک ہے سپلائر کے ساتھ ریلیشن شپ, سپلائی کی پرائس. یو آر in GIT, you are heavily dependent. You are heavily dependent on your relier, on your supplier. You are heavily dependent on your supplier. This is the, I would say, the main drawback of GIT. Main drawback of GIT. Okay. So, this is all about GIT. Stock management ke how to manage stock. There are three approaches: ABC model, economic order quantity model, EOQ model, and third is just in time, JIT model. So in our last lecture we discussed two models very much in detail, ABC model and EOQ model, and today we discuss just in time. So in other words, we discussed three models in detail. So if anybody asks you any question about how to manage stock in future, you should be answered like this: yes, I know how to manage stock because I have studied three models during my MBA or BBA. One model is ABC, and just explain few lines ABC kis tarah hai jo maine aapko last lecture mein bataya. Second model is economic order quantity, ye kehta hai wo, and this is the formula and briefly ہے کیا. And just in time also, minimizing cost as much as possible, minimizing stock level as much as possible. So all three models آپ کو آنے چاہیے, آپ ان کو ایکسپلین کر سکیں, آپ ان کے بارے میں کچھ کہہ سکیں. یس, آئی تھنک اس میں کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. کیوں بھائی, کسی کو ڈیفیکلٹ لگا؟ بول نہیں رہے آپ؟ گڈ, نہیں ہے ڈیفیکلٹ. آل تھری ماڈلز آر اسٹریٹ فارورڈ. میں نے آپ کو کوشش کی اچھی طریقے سے ایکسپلین کروں, آپ ان کو پڑھیں اور اپنی سیلف اسٹڈی میں اور بک سے ریفرنسز لے کے اس کو خود بھی اس میں اور نالج گین کریں, اپنا نالج اس میں انہانس کریں. بٹ دس از ویری ویری امپورٹنٹ فار یور ایگزام پوائنٹ آف ویو, فار یور انٹرویو پوائنٹ آف ویو, فار یور فیوچر جابس پوائنٹ آف ویو. یہ چیز پریکٹیکلی ہیں. ہاؤ ٹو مینیج ورکنگ کیپیٹل. آپ سے اوکے, آئی کین ٹیل یو ہاؤ ٹو مینیج ورکنگ کیپیٹل. میں نے آپ سے بات کی نا کیش کی, ہاؤ ٹو مینیج کیش. وہ ڈسکس ٹو ماڈلز دیر ایز ویل. کون سا تھا بھائی؟ بومن ماڈل اینڈ میلر ماڈل. کون سا ماڈل اب زیادہ اپروچیبل ہے یا پریکٹیکلی کون سا ماڈل اچھا ہے کیش مینجمنٹ کا؟ میلر ماڈل. سو کیش کو مینیج کرنے کی چیزیں آپ کو آتی ہیں. کیش شارٹیج کو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ کو پتا ہے. کیش سرپلسز کو کیسے مینیج کرتے ہیں, وی ڈسکس دس ان لاسٹ لیکچر. پڑھا تھا نا ہم نے, کیش زیادہ ہو جائے کمپنی کے پاس کیسے مینیج کرنا ہے, کیش شارٹ ہو جائے کیسے مینیج کرتے ہیں, کیش کو مینیج کرنے کے کون سے ماڈلز ہیں, رائٹ. سو کیش ہو گیا, ورکنگ کیپٹل میں کیش کو ہم نے دیکھا. پھر اسٹاک پہ آ جائیں. اسٹاک کو مینیج کرنے کے کون سے ماڈل ہیں؟ دیز آر تھری ماڈلس: اے بی سی ماڈل, ای یو کیو ماڈل, جی آئی ٹی ماڈل. سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ادر. ہاؤ ٹو مینیج ڈیٹرز. ہاؤ ٹو مینیج ڈیٹرز. اکاؤنٹس ریسیویبل. اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیٹرز کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ, ویری انٹرسٹنگ ٹو. یس, انٹرسٹنگ چیز کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے کروں, لیکن آپ اس کو اور انٹرسٹ زیادہ سے لیں گے وہ انٹرسٹنگ بن جائے گی. اب ڈیٹرز کو کیسے مینیج کرتے ہیں یہ ہم پڑھیں گے آج. اکاؤنٹ ریسیویبلس اینڈ ڈیٹرز, سیم تھنگس, ورڈ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اکاؤنٹ ریسیویبل, سم کمپنیز یوز اکاؤنٹ ریسیویبل, سم یوز ڈیٹرز. I think British, because I studied in UK, and in UK we used to use this word debtors. AR, account receivable. Americans use کرتے ہیں AR, account receivable. British use کرتے ہیں debtors. So آپ کو پتہ ہونا چاہیے how to manage debtors. Interesting.
Accounts receivable. The decision to offer credit can be viewed as an investment decision. Of course, this is an investment decision. آپ کسٹمر کو کریڈٹ دیتے ہیں, کریڈٹ پہ پروڈکٹ دیتے ہیں. کچھ کمپنی 30 days کریڈٹ دیتی ہیں, کچھ کمپنی 60 days, کچھ 90 days, کچھ 120 days. Depends on the company's credit policy. So what is this? This is your investment decision. کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں کسٹمر پہ, آپ اس کو کریڈٹ پہ دے رہے ہیں. اینڈ کیوں دے رہے ہیں؟ اپنی سیلز بڑھانے کے لیے, اپنا مارکیٹ شیئر انہانس کرنے کے لیے, انکریز کرنے کے لیے. The decision to offer credit can be viewed as an investment decision, resulting in higher profits. Of course, جب سیلز زیادہ ہوں گی, پروفٹ زیادہ ہوں گے. For many businesses, offering generous payment terms to customer is essential in order to be competitive. کئی بزنس میں یہ بڑا ضروری ہے, بڑا اسینشل ہے, بڑا وائٹل ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کو اتنا زیادہ کریڈٹ دیں کہ مارکیٹ میں آپ کمپیٹ کر جائیں. کمپٹیشن ہے مارکیٹ میں. آپ بتائیں کس پروڈکٹ کا کمپٹیشن نہیں ہے مارکیٹ میں؟ کون سی چیز مارکیٹ میں نہیں مل رہی سوائے بجلی کے؟ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر چیز ملتی ہے. کمپٹیشن ہے. ہر کمپنیز میڈیا پہ آئی ہوئی ہے, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ہر جگہ پر ہے, بل بورڈز. سو بڑا اسٹیف کمپٹیشن ہے, اور اس کمپٹیشن میں کمپیٹ کرنے کے لیے, مارکیٹ میں اسٹیک کرنے کے لیے, you will have to offer some type of credit to your customer. Company has no options. They have to offer credits. ٹھیک ہے, آپ کو کریڈٹ دینا پڑتا ہے. جب کریڈٹ دینا پڑتا ہے تو کسٹمر آپ کے بن جاتے ہیں اکاؤنٹ ریسیویبلس, کسٹمر آپ کے بن جاتے ہیں ڈیٹرس. اب ڈیٹرس کو کیسے مینیج کرنا ہے, کیا کرنا ہے, دس از کم انڈر ہاؤ ٹو مینیج یور ورکنگ کیپیٹل. ڈیٹرس کو آپ مینیج نہیں کر رہے, آپ سیل پہ سیل کر رہے, یو ول بی اوور ٹریڈنگ. لاسٹ لیکچر میں پڑھا نا میں اوور ٹریڈنگ, یس, لاسٹ بفور 23rd آئی تھنک. اوور ٹریڈنگ ہو جاتی ہے کہ آپ سیل پہ سیل کر رہے ہیں بٹ یو ڈونٹ ہیو کیش, انف کیش ٹو میٹ یور ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز, تو آپ اوور ٹریڈ کر جاتے ہیں. 4 key areas of account receivable management are. اکاؤنٹ ریسیویبل کو مینیج کرنے کے 4 ایریاز ہیں, 4 areas, very important. How to manage account receivable? You should say 4 areas, 4 key areas. کون سے؟ فارمولیشن آف پالیسی, assessment of credit worthiness, credit control, and collection of amount due. 4 areas. ان 4 areas کو اگر آپ صحیح طرح مینیج کرتے ہیں, this means you are managing, you are control on your account receivables. You have good control on your debtors. So these 4 areas اکاؤنٹ ریسیویبل کے لیے امپورٹنٹ ہے. سو وی ول گو ون بائی ون کہ کیا ہے فارمولیشن آف پالیسی, کیا ہوتا ہے. لیٹس سی. فارمولیشن آف پالیسی. A framework need to be established. جب آپ ہر کمپنی, جو بھی کمپنی ٹریڈ کر رہی ہے, ڈیٹرز کے لیے ایک پالیسی ہوتی ہے, ایک فریم ورک بنایا جاتا ہے. اس کے بغیر آگے نیکسٹ اسٹیپ نہیں ہو سکتا. آپ ویسے ہی بیٹھے انڈیویجل بیسس پہ کسٹمرز کو ڈیل نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو بی اسٹیبلش اے پالیسی, اے فریم ورک. ٹھیک ہے, فرسٹ اسٹیپ کیا ہے فارمیشن آف پالیسی کا؟ اے فریم ورک نیڈ ٹو بی اسٹیبلش. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کن کو کریڈٹ دینا ہے, کس ٹائپ آف کسٹمر کو کریڈٹ دینا ہے, کب دینا ہے, کیسے دینا ہے, یہ فریم ورک ہے. اینڈ سیکنڈ از ٹرمز آف ٹریڈ, پیریڈ آف کریڈٹ آفرڈ. فریم ورک کے بعد سیکنڈ کیا ہے؟ ٹرمز آف ٹریڈ, پیریڈ آف کریڈٹ آفرڈ. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے انڈر یور پالیسی, یو شوڈ ڈیسائیڈ کہ یو ول گیو کریڈٹ 1 month ٹو یور کسٹمر, or you will give credit 2 months or 3 months. How you will decide?
I think you will see what your competitors are doing, what your competitors are offering to their customers, because their customer can become your customers tomorrow if you start offering generously. So period of credit offered mean کہ کتنا کسٹمر کو کتنے ٹائم کا کریڈٹ دینا ہے. ارلی سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹس, دس از آلسو پارٹ آف یور پالیسی, فارمولیشن آف پالیسی, کہ اگر ہمارے کسٹمرز ہم نے 3 months کریڈٹ دیا ہے, اگر وہ ہمیں پہلے پیمنٹ کر دیں, وہ 1 week بفور, 2 weeks بفور, 1 week بفور, تو ہم کو ڈسکاؤنٹ کو آفر کر دیں. دس از آلسو اے ٹیکنیک ٹو انکریز یور کیش. ارلی سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹس موسٹلی کمپنی کہتی ہیں ہم نے آپ کو 60 days کی کریڈٹ آفر کیا ہے, بٹ اف یو پے اس ان 30 days ٹائم اور اف یو پے اس 40 days ٹائم وی ول گیو یو 10% ڈسکاؤنٹ, 50% ڈسکاؤنٹ. تو بینگ اے کسٹمر آپ سوچیں گے یار کہ پیسے ہم نے اگر ہمارے پاس ہیں, ہم نے جو 60 days کے بعد دینے ابھی 40 days کے بعد دیتے ہیں اور 15% ڈسکاؤنٹ انجوائے کریں گے, 10% ڈسکاؤنٹ انجوائے کر لیں گے. So companies do offer early settlement discounts to their customers, and customers do avail this kind of opportunities. Must consider whether to charge interest on overdue accounts. Under policy, third چیز کیا ہے کہ آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اوور ڈیو اکاؤنٹس ہیں, جو کسٹمر ٹائم پہ پے نہیں کر رہے, کیا ہم ان کو فائن چارج کریں, انٹرسٹ چارج کریں, ان کے اوپر لیٹ فیس چارج کریں. جیسے نارملی آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو بتایا جاتا ہے اپنی سیمسٹر کی فیس پے کریں, اگر آپ پے نہیں کریں گے ہم آپ کو فائن چارج کریں گے. یا اگر آپ پے کریں گے ویل بفور ٹائم, ناٹ آن ڈیو ڈیٹ, بفور ڈیو ڈیٹ, we'll give you early settlement discount. So this is here, must consider whether to charge interest on overdue account or not. So this comes under formulation of policy. Credit to new customers. This also come under formulation of policy. Credit to new customers. کہ نیا کسٹمر کی آپ کے پاس آتا ہے, پروسیجرز, کیا پروسیجر ہے؟ آپ نئے کسٹمر کو خود ایک دم تو آفر نہیں کر دیں گے کریڈٹ. لیٹس سی آپ کے جو اولڈ کسٹمر ہیں, جو آپ کے وہ کسٹمر ہیں جن کا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہے, یا جن کی ہسٹری اچھی ہے, آپ کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں لاسٹ 6 months سے, لاسٹ 2 years سے, مور دین 2 years سے, تو کمپنی پالیسی بناتی ہے کہ ہمارے جو اولڈ کسٹمرز ہیں اور ریگولر کسٹمر ہیں اور وہ کسٹمر جو ویل پے ان ٹائم کرتے ہیں, ہم ان کے لیے کریڈٹ پالیسی ڈفرینٹ ہے. وہ کسٹمر جو ہمارے ریگولر کسٹمر ہیں لیکن ایوریج سے ہیں, پے کرتے ہیں کبھی ٹائم پہ کبھی نہیں کرتے, ان کے لیے یہ پالیسی ہے. اینڈ لاسٹ پالیسی فار دوز کسٹمرز, دوز ہو آر نیو کسٹمر کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ تو کریڈٹ ٹو نیو کسٹمرز یہ ایک پروسیجر ہونا چاہیے, یہ انڈر فارمولیشن آف پالیسی میں آتا ہے. وین اکاؤنٹس بیکم اوور ڈیو, واٹ ایکشن؟ اکاؤنٹ اوور ڈیو ہو گیا. اوور ڈیو کا مطلب ہے کہ کسٹمر نے پیمنٹ نہیں کی, ڈیڈ لائن گزر گئی, اوور ڈیو ہو گیا, ہم نے کیا ایکشن لینا ہے؟ کمپنی کا کیا پروسیجر ہے کہ جب اکاؤنٹ اوور ڈیو ہو جائے تو ہو ول اسٹارٹ ٹو چیز دس؟ کیا ہم اس کو فون کریں گے, ہم اسے ریمائنڈر بھیجیں گے, ریڈ نوٹسز بھیجیں گے, اس کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے؟ واٹ پروسیجر؟ سو دیس تھنگز آل کم انڈر فارمولیشن آف پالیسی. ہر کمپنی کی ایک پالیسی ہوتی ہے کریڈٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے لیے, اس میں یہ چیزیں جو بھی ہم نے ڈسکس کی کہ فریم ورک ضروری ہے, ٹرمز آف ٹریڈ ضروری ہیں, اور مسٹ کنسیڈر کے فائن اور لیٹ چارجز اوور ڈیو اکاؤنٹ پہ ہیں. نیو کسٹمر آ جائے اس کا کیا پروسیجر ہے, اس کو کریڈٹ آفر کرنے کا کیا پروسیجر ہے؟ وین اکاؤنٹ بیکم اوور ڈیو, واٹ ایکشن ریکوائرڈ؟ سیکنڈ ہے اسیسمنٹ آف کریڈٹ ورتھینس. یہ 4 کی ایریاز میں سے سیکنڈ کی ایریا ہے, اسیسمنٹ آف کریڈٹ ورتھینس. A firm should assess the credit worthiness of all new customers immediately. جو نئے کسٹمر آئیں ان کی کریڈٹ ورتھینس چیک کریں, کیا وہ اتنے کریڈٹ ورتھی ہیں
کہ کمپنی ان کو کریڈٹ آفر کرے, ان کی ہسٹری چیک کریں, ان کا پاسٹ ادر سپلائرز کے ساتھ, ان کسٹمرز کا ادر سپلائرز کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے. اینڈ ایگزسٹنگ کسٹمر پیریوڈیکلی کا کیا مطلب ہے, جو ہمارے ایگزسٹنگ کسٹمر ہیں ان کو آفٹر ایوری 3 months, فار ایگزامپل ایک کمپنی پالیسی بنا لے کہ 3 months کے بعد جتنے بھی ایگزسٹنگ کسٹمر ہیں ان کو ریویو کیا جائے, سب کسٹمرز کو, کیا یہ ویل اینڈ ٹائم پے کر رہے ہیں, ان میں سے کون سا پے نہیں کر رہا, لاسٹ سیمسٹر میں لاسٹ کوارٹر میں بھی انہوں نے پے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر وہ فرسٹ ٹائم اوور ڈیو ہوئے یا تھرڈ ٹائم ہوئے, فورتھ ٹائم ہوئے, ایگزسٹنگ کسٹمر کو بھی انالیسس کرنا ہے, اور جو نیو کسٹمر آ رہے ہیں ان کو تو فوراً اسیس کرنا ہے کہ ان کو کریڈٹ دیں یا نہ دیں. نیو کسٹمر نیڈ ٹو بی انالائزڈ. کیسے کریں گے نیو کسٹمر کو, ہم کیسے انالائز کریں گے. فرسٹ نیو کسٹمر آتا ہے, آپ اسے چیک کرتے ہیں بینک ریفرنس. کیا چیز؟ بینک ریفرنس. آپ ٹریڈ ریفرنس چیک کرتے ہیں. ٹریڈ ریفرنس کیا ہوتا ہے؟ ڈو یو نو اینی باڈی نوز ٹریڈ ریفرنس؟ ٹریڈ ریفرنس یہ ہوتا ہے جو میں نے بتایا کہ آپ کا کسٹمر کہتا ہے مجھے سپلائی کریں 90 days یا 60 days کریڈٹ دیں. آپ اپنے کسٹمر سے کہتے ہیں وی نیڈ 1 بینک ریفرنس فرام یو, وہ اپنے بینک کا ریفرنس دیتے ہیں. سیکنڈ, وی نیڈ ٹریڈ ریفرنس فرام یو. ٹریڈ ریفرنس کا مطلب ہے کیا آپ کے اور بھی تو سپلائرز ہوں گے آپ کے, ہم ان سپلائر سے آپ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ ان کو ٹائم پہ پیمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دس از کالڈ ٹریڈ ریفرنس, رائٹ. سو تھرڈ از کریڈٹ ایجنسی ریفرنس. کریڈٹ ایجنسیز کیا ہوتی ہیں؟ پاکستان میں بھی ہیں آئی تھنک 1 or 2 کریڈٹ ایجنسیز. کریڈٹ ایجنسیز کو اپروچ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ اے بی سی اینڈ کمپنی ہے فار ایگزامپل, یہ ہم سے کریڈٹ پہ سامان لینا چاہ رہی ہے, تو آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ اے بی سی کمپنی کی کریڈٹ ریٹنگ کیسی ہے. اگر کوئی کسٹمر ٹائم پہ نہیں کرتا تو کمپنی اس کسٹمر کا ریکارڈ کریڈٹ ایجنسی کو بھیج سکتی ہے کہ یہ کسٹمر ہمیں ٹائم پہ نہیں کر رہا, تو فیوچر میں جب کوئی اس سے کوئی پوچھے گا, کریڈٹ ایجنسی سے پوچھے گا اس کسٹمر کے بارے میں, تو کہیں گے نہیں ہمارے ریکارڈ کے مطابق یہ باقی سپلائرز کو ٹائم پہ نہیں کر رہا. سو نیو کسٹمر نیڈ ٹو بی اینالائزڈ. High credit being granted high possibility of repeat business, therefore more credit analysis is needed. آپ اگر اپنے کریڈٹ کسٹمرز کو کریڈٹ زیادہ آفر کرنا شروع کر دیں گے, کریڈٹ پیریڈ زیادہ آفر کریں گے. فار ایگزامپل آپ کی کمپنی 3 months کریڈٹ پہ چیزیں دے رہی ہے. کتنے منتھس پہ؟ 3 months پہ. لیکن آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ 1 month پہ دے رہے ہیں یا میکسیمم 2 months پہ دے رہے ہیں, تو مور چانسز ہیں کہ زیادہ کسٹمر آپ کی طرف آئیں. کیوں؟ آپ کی کمپنی جو وہ 3 months کریڈٹ دے رہی ہے, رائٹ. تو جب مور کسٹمر آپ کی طرف آئیں گے, ہائی پاسبلٹی ہے, زیادہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کی سیلز زیادہ ہو جائیں. ریپیٹ بزنس, ہائی پاسبلٹی آف ریپیٹ بزنس. جب یہ سب کچھ ہوگا تو آپ کو چیک رکھنے کی بھی ضرورت ہے, اینالائز کرنے کی بھی ضرورت ہے, ریویو کرنے کی بھی زیادہ ضرورت ہے. ہائی credit being granted high possibility of repeat business, therefore more credit analysis is needed, right. Credit control, third key area is ka credit control. Payment record must be monitored continually. آپ کو پیمنٹس آ رہی ہیں, آپ اس کو مسٹ مانیٹر کریں ڈیلی بیسس پہ. ڈیپینڈز آن سکسیسفل سیلز لیجر ایڈمنسٹریشن. آپ کا سیلز لیجر جو ہے ڈپارٹمنٹ وہ بہت ایفیشینٹ ہونا چاہیے. جو بھی آپ کو پیمنٹس آ رہی ہیں اس کا ریکارڈ ایوری تھنگ ویری اپڈیٹ ہونا چاہیے. ان ہاؤس کریڈٹ ریٹنگ. ان ہاؤس کریڈٹ ریٹنگ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے لاسٹ بڑا کریڈٹ ایجنسی اور ان ہاؤس کریڈٹ ریٹنگ. ان ہاؤس کریڈٹ ریٹنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود انالیسس کرتے ہیں کہ ہمارے یہ 50 کسٹمر ہیں یا 100 کسٹمرز ہیں, ان کے اندر کون سے کسٹمر اچھے ہیں, کون سے ایکسیلنٹ ہیں, کون سے ویری گڈ ہیں, کون سے گڈ ہیں, کون سے ایوریج ہیں. اور جو ایکسیلنٹ ہے آپ ان کو پریورٹی پہ ان کا آرڈر ڈسپیچ کرتے ہیں. جو ویری گڈ ہیں ان کو بھی پریورٹی بھی کرتے ہیں. گڈ کو بھی مائٹ بھی آپ کی پالیسی ہو ایوریج اور بلو ایوریج کو سب سے آخر میں ڈلیوری دینی ہے.
سو ان ہاؤس کریڈٹ ریٹنگ, آپ ان ہاؤس کا مطلب کمپنی کے اندر آپ اپنے جو آپ کے ڈیٹرز ہیں, جو آپ کے کسٹمرز ہیں, ان کا انالیسس آپ کرتے ہیں, ان ہاؤس کریڈٹ ریٹنگ. ریگولر انویسٹیگیٹ ایج ڈیٹرز رپورٹ breaches of credit limit should bring immediately to the attention of credit controller. Regular investigate age debtors report breach of credit limit should bring immediately to the attention of credit controller. جو کریڈٹ لمٹ ہوتی ہے, سم ٹائم آپ ایک کریڈٹ پیریڈ ہوتا ہے, ایک کریڈٹ لمٹ ہوتی ہے. کریڈٹ پیریڈ از کہ آپ کتنے عرصے کے لیے کریڈٹ دے رہے ہیں, 1 month سے لے کے 3 months 5 months, ہاؤ لانگ. کریڈٹ لمٹ ہاؤ مچ یو آر گیونگ. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی آپ ہم سے 3 months کریڈٹ پیریڈ لے لیں اور کریڈٹ لمٹ آپ ہم سے 5 lakh کی لے لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 5 lakh تک آپ ہمیں پیسے نہ بھیجیں, ہم آپ کو ڈلیوری دیتے رہیں گے اور پھر جو آپ کے پاس چیزیں ہیں پھر ہمیں پیسے دیں. لیکن کریڈٹ لمٹ اگر بریچ ہو جائے, آپ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں 8 lakhs کے, آپ کی لمٹ صرف 5 lakh کی ہے, وہ چیز جو ہو تو آپ کریڈٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو فوراً انفارم کریں کہ اس کمپنی کی لمٹ 5 lakh تھی, انہوں نے آرڈر زیادہ کر دیے, ان کی اب 6 lakh تک چلی گئی ہے. سو breaches of credit limit should bring immediately to the attention of credit controller. And last 4 key area of account receivable ہے collection of amount due, کہ جب collection amount due اس کا کیا پروسیجر ہو. Agreed procedures for dealing with overdue accounts, reminders, final draft, chasing by phone, making a personal approach. ایک پروسیجر ہو جو آپ نے بنایا ہوا کہ اوور ڈیو اکاؤنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ آپ کی کمپنی کا کام ہے. اپنی کمپنی میں پالیسی کے اندر آتا ہے کہ اوور ڈیو اکاؤنٹس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے. ہم ریمائنڈر بھیجیں گے, فائنل ڈیمانڈ بھیجیں گے, فون کریں گے, یا پرسنل بندے کو میکنگ پرسنل اپروچ, پرسنل وزٹ کر دے گا کمپنی کو, کسٹمر کو, کہ آپ پیمنٹ کیوں نہیں کر رہے. ڈیٹ کلیکشن ایجنسی اور لاسٹ ریزورٹ لیگل ایکشن. ڈیٹ کلیکشن ایجنسی آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ ہمارے بیہاف پہ جا کے کلیکٹ کریں, اور پھر لاسٹ ایک لیگل ایکشن ہم لے لیں. سو دیز از ویری امپورٹنٹ ان فیکٹ آف کے کی ایریاز کون سے ہیں. اکاؤنٹ ریسیویبل, آپ سے کوئی پوچھے اکاؤنٹ ریسیویبل کو کیسے مینیج کرتے ہیں, تو یو شوڈ سے ویری کلیئرلی کہ 4 ایریاز ہیں اکاؤنٹ ریسیویبل کو مینیج کرنے کے. 4 ایریاز ہیں جس میں فارمولیشن آف پالیسی ہے, اسسمنٹ آف کریڈٹ ورتھینس ہے, کریڈٹ کنٹرول ہے, اینڈ کلیکشن آف اماؤنٹ ڈیو ہے. اور یہ چاروں چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں کہ ہاؤ ٹو مینیج ڈیٹرز, ہاؤ ٹو مینیج اکاؤنٹ ریسیویبل. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ, اینڈ آئی ہوپ کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جو جس طرح آرام سے میں نے آپ کو چیزیں ایکسپلین کی ہیں, آپ سے پوچھا جائے فارمولیشن پالیسی میں کیا دیکھتے ہیں, یا کریڈٹ کنٹرول میں کیا دیکھتے ہیں, یا اسسمنٹ آف کریڈٹ ورتھینس کس طرح ہوتی ہے, کلیکشن آف اماؤنٹ ڈیو کی ہوتی ہیں, سمپل پوائنٹس سے میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں. آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ اس کا کر لیں گے. فیکٹرنگ, واٹ از فیکٹرنگ؟ امپورٹنٹ. Factoring is the outsource of credit control department to a third party. Factoring is the outsource of the credit control department to a third party. آپ کا کریڈٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے جس کو جہاں اکاؤنٹ ریسیویبل ہوتے ہیں, جہاں پہ ڈیٹرز ہوتے ہیں, وہ آپ تھرڈ پارٹی کو دے دیں, آؤٹ سورس کر دیں, اور تھرڈ پارٹی کلیکٹ منی آن یور بہاف, آن یور کمپنیز بہاف. سو فیکٹرنگ از دا آؤٹ سورسنگ آف دی کریڈٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ٹو اے تھرڈ پارٹی. Factoring is a way of speeding up the receipts of funds from account receivables. So factoring, in other words, means that you outsource your account receivable to a third party. اس سے کیا is a way of speeding up the receipts of funds. کیوں کمپنیز آؤٹ سورس کرتی ہیں, ہم اب آگے ڈسکس کرتے ہیں. is speeding up the receipts of funds. اکاؤنٹ ریسیویبل کا مطلب ہے آپ کے کسٹمر سے آپ نے پیسے لینے. سم ٹائم کمپنی سوچتی ہیں کہ یہ ڈیفیکلٹ جاب ہے یا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹائم, تو ہم اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں اور تھرڈ پارٹی کسٹمر سے لے پیسے اور ہمیں دے. رائٹ. دا کمپنی کین چوز سم اور آل آف دا فالوئنگ 3 سروسز آفرڈ بائی فیکٹر. فیکٹرنگ جو ہے, فیکٹرنگ اسی کو کہتے ہیں, فیکٹرنگ کی سروسز موسٹلی بینکس آفر کرتے ہیں ویسٹ میں, ایون پاکستان میں بھی. ایڈوانس کنٹریز میں فیکٹرنگ کی سروسز ویری کامن ہے.
بینکس اینڈ ادر فائنانس کمپنیز بھی فیکٹرنگ کی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. یہ کیا ہوتا ہے فیکٹرنگ؟ کہ فیکٹرنگ یہ ہے کہ کمپنیز کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے اکاؤنٹ ریسیویبل اپنے ڈیٹرز ہمیں دے دیں, ہم ان سے پیسے لے کے آپ کو دیں گے اور ہمیں کمیشن دیں. آپ سمجھیں؟ لیٹس سی آپ کی کمپنی کے ڈیٹرز ہیں 10 ملین, آپ جا کے بینک کو کہتے ہیں یہ 10 ملین آپ رکھ لیں اور ہمارے کسٹمر سے آپ پیسے لے لیں, ہمیں 10 ملین دے دیں. بینک آپ کو 10 ملین تو نہیں دے گا. بینک کہے گا ٹھیک ہے, اگر آپ کی کمپنی اچھی کمپنی ہے, آپ کی ڈیٹرز اچھی ہیں, ہم چیک کر لیتے ہیں, ہم آپ سے آپ کے 10 ملین کے ڈیٹرز لے لیتے ہیں اور پھر ہم کسٹمر سے پیسے لیں گے, لیکن لیں گے 10 ملین, آپ کو دیں گے 9 ملین, 1 ملین ہمارا کمیشن. تو موسٹلی کمپنیز ایگری ہو جاتی ہیں. کیوں؟ انہیں کیش کا مسئلہ آتا ہے, ڈیٹرز سے پیسے لیتے ہیں ان کو ٹائم لگے گا, لیکن بینک 10 ملین کے ڈیٹرز ہیں لیکن 9 ملین بینک اسی وقت دے رہا ہے آپ کو, اور 1 ملین وہ اپنی فیس رکھ لیتا ہے. تو کمپنی کا اپنا جو شارٹ ٹرم پرابلم ہے کیش کا, کیش فلو پرابلم ہے, وہ ریزالو ہو گیا. آپ نے 10 ملین کے ڈیٹرز آؤٹ سورس کر دیے, بینک کو دے دیے, اور بینک نے آپ کو 9 ملین دے دیا ہے, 1 ملین فیس لے لی ہے. آل دو 1 ملین بڑی اماؤنٹ لگ رہی ہوتی ہے, لیکن سم ٹائم پرائسنگ اسٹریٹجی جب کمپنی اپنی پرائسنگ بنا دیتی ہیں اس میں فیکٹرنگ کی فیس ڈال دیتی ہیں. سو یہ فیکٹرنگ ہے. آئی ہوپ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا کہ فیکٹرنگ کیا چیز ہے. دا کمپنی کین چوز سم اور آل آف دا فالوئنگ سروسز. اب فیکٹرنگ جو ہے آپ کسی بینک سے پوچھ سکتے ہیں کیا آپ کا بینک فیکٹرنگ سروسز دیتا ہے؟ بینک بتائیں گے ہاں یہ ہماری ایک یونٹ ہے یا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ فیکٹرنگ کو ڈیل کرتا ہے. اب فیکٹرنگ کی سروسز دیتے ہیں, ان سروسز میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹ کلیکشن اینڈ ایڈمنسٹریشن, ریکورس اور نان ریکورس. 3 ٹائپس آف سروسز فیکٹرنگ کی کمپنی دیتی ہیں. ایک ہے ڈیٹ کلیکشن اینڈ ایڈمنسٹریشن, نمبر 2 فائنینسنگ, نمبر 3 کریڈٹ انشورنس. یہ 3 تھنگز ہیں. ویل سی ون بائی ون. ڈیٹ کلیکشن اینڈ ایڈمنسٹریشن کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹ کلیکشن اینڈ ایڈمنسٹریشن ریکورس اور نان ریکورس. The factor take over the whole of the company's sales ledger, issuing invoices and collecting debts. اگر let's see 3 services جو آفر کرتے ہیں فیکٹرز, یہ 3 services debt collection, financing and credit insurance. اگر let's see آپ کی کمپنی, کوئی کمپنی فرسٹ سروسز چوز کرتی ہے کہ ہم نے فیکٹر سے پہلی سروس لینی ہے, ٹھیک ہے, فیکٹر سروس آفر کرتا ہے کہ آپ فیکٹرنگ ہم سے کرا رہے ہیں, بتائیں کون سی فیکٹرنگ کرائیں گے, ڈیٹ کلیکشن اینڈ ایڈمنسٹریشن کرائیں گے یا خالی فائنینسنگ کرائیں گے یا کریڈٹ انشورنس کرائیں گے؟ آپ کہتے ہیں نہیں, ہم صرف ڈیٹ کلیکشن کرائیں گے. تو ڈیٹ کلیکشن اینڈ ایڈمنسٹریشن فرسٹ ون کیا ہے؟ دا فیکٹر ٹیک اوور دی ہول کمپنی سیلز لیجر, ایشو کرتا ہے انوائس اور پیسے لیتا ہے, ٹھیک. اس میں ورڈ ہے ریکورس اینڈ نان ریکورس. یہ کیا چیز ہے؟ اور نان ریکورس, دا کلائنٹ لوز کنٹرول اوور ڈیسیژن اباؤٹ گرانٹنگ کریڈٹ ٹو اٹس کسٹمر. اگر آپ نان ریکورس سروس لیتے ہیں فیکٹرنگ سے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کنٹرول جو ہے اب کسٹمر کے اوپر نہیں رہا. دا کلائنٹ لوز کنٹرول اوور ڈیسیژن اباؤٹ گرانٹنگ کریڈٹ ٹو اٹس کسٹمر. پھر وہ فیکٹرنگ لے لیتا ساری پاور کہ وہ کسٹمر کو کریڈٹ کتنا دے گا, 2 months کا دے گا, پیریڈ وائز بھی اور لمٹ وائز بھی. یس, دا کلائنٹ لوز کنٹرول اوور ڈسکاؤنٹس اباؤٹ گرانٹنگ کریڈٹ ٹو ہز کسٹمر. کلائنٹ مین اگر آپ کمپنی بینک کو کہہ دیتی ہے کہ آپ ہمیں ڈیٹ کلیکشن کی سروس دیں فیکٹرنگ نمبر 1, اس میں نان ریکورس میں آتا ہے کہ وہ بینک جو یا کمپنی جو فیکٹرنگ ہے, فیکٹرنگ پھر وہ خود کریڈٹ لمٹ اور کریڈٹ آفر کرے گی کسٹمرز کو. Therefore, some clients prefer to retain the risk of irrecoverable debt and opt for a with recourse factoring services. اسی لیے سم کلائنٹ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ رسک رہے فار irrecoverable debts and opt for a with recourse. وہ with recourse کی طرف چلے جاتے ہیں. سم کمپنیز کہتی ہیں نہیں ہمیں کورس اور نان ریکورس, وہ کورس کی طرف چلے جاتے ہیں, اور یہ چیز فیکٹرنگ کو یہ اپرچونٹی نہیں دیتا کہ وہ کریڈٹ لمٹ ڈیسائیڈ کرے. With this type of service, the client decides whether extreme action should be taken against a non-payer. So, اگر نان ریکورس ہو اس میں
ایکسٹریم ایکشن لیگل ایکشن جو ہے وہ فیکٹرنگ کے پاس چلا جاتا ہے. With this type of service, the client decides whether extreme action should be taken against a non-payer. So جو ایک کورس ہے ایک نان ریکورس ہے. جو آپ فرسٹ سروس آپ لیتے ہیں ڈیٹ کلیکشن اینڈ ایڈمنسٹریشن, ریکورس اینڈ نان ریکورس. سو نان ریکورس میں آپ یاد رکھیں, نان ریکورس کا مطلب ہے جب آپ نے فیکٹرنگ کو دے دیے ڈیٹرز کہ ہمیں پیسے لے کے دو, تو آپ کا کلائنٹ کے اوپر سے کنٹرول آلموسٹ ختم ہو گیا نان ریکورس میں. ریکورس میں آپ کا تعلق رہتا ہے کلائنٹ سے, لیکن فیکٹرز آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ ہم سے ڈیٹ اینڈ کلیکشن کی سروسز لے رہے ہیں, کورس لے رہے ہیں یا نان ریکورس لے رہے ہیں. اگر آپ نان ریکورس کو آپٹ کرتے ہیں, دس مین یو ول لوز کنٹرول اوور یور کلائنٹ, یو ول لوز کنٹیکٹ آن یور کلائنٹ. پھر فیکٹرنگ اور کلائنٹ, فیکٹرنگ جو مرضی کریڈٹ لمٹ دے, لیگل ایکشن کرے, آپ کا کنٹرول آلموسٹ کلائنٹ سے ختم ہو جاتا ہے. کریڈٹ انشورنس کیا ہے؟ The factor agrees to insure the irrecoverable debts of the client. The factor would then determine to whom the company was able to offer credit. یا تو سیکنڈ سروس آپ لیتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں صرف کریڈٹ انشورنس چاہیے. کریڈٹ انشورنس کا کیا مطلب ہے؟ The factor agrees to insure the irrecoverable debt of the client. جو فیکٹرز ہے وہ آپ کے جو irrecoverable debts ہیں ان کلائنٹ کو بھی انشورنس دے دیتا ہے کہ اگر وہ انہوں نے نہ دیے, آپ انشورڈ ہیں, آپ کو پیسے مل جائیں گے. کریڈٹ انشورنس کو کہتے ہیں. فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کے ڈیٹرز کو انشورنس دیتے ہیں. ہوتے ہیں گاڑی کی انشورنس آپ کرا رہے ہیں, بلڈنگ کی انشورنس کراتے ہیں, مشینری کی انشورنس کراتے ہیں, اسٹاک کی انشورنس کرا لیتے ہیں کہ یار اگر گاڈ فاربیڈ اگر آگ لگ جائے, کچھ ہو جائے, گاڑی ڈیمیج ہو جائے, تو گاڑی کی انشورنس. اس طرح کہ فیکٹرز ایگریز ٹو انشور دی irrecoverable debts آف دی کلائنٹس. فیکٹرز آپ کے کلائنٹس کو انشورنس دیتے ہیں اور irrecoverable debts کو بھی کور کر لیتے ہیں. The factor would then determine to whom the company was able to offer credit. لیکن جب انشورنس کرنے سے پہلے فیکٹر تھوڑا سا یہ انالیسس کرتے ہیں کمپنی کن لوگوں کو کریڈٹ دے رہی ہے. ان لوگوں کو دے رہی ہے جن کی کریڈٹ ہسٹری اچھی ہے, جن کا پاسٹ پیمنٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ اچھا ہے. اگر وہ اچھا ہے تو پھر ان سارے کو انشور کر لیتی ہیں. اب ایسے کسٹمر کو انشور نہیں کریں گے جس کا پاسٹ ریکارڈ اچھا نہیں ہے, جس کی کریڈٹ ہسٹری اچھی نہیں ہے, لیکن آپ اس کو بزنس دے رہے ہیں اور پھر انشورنس کرا رہے ہیں, وہ تو پیسے نہیں دے گا. تو لیکن فیکٹرنگ یہ سروسز دیتی ہیں کہ آپ کے ڈیٹرز کی انشورنس کر لیں. اگر ڈیٹرز پے نہیں کرتے تو انشورنگ کمپنی کو پیسہ مل جاتا ہے. The factor will advance up to 80% of the value. Financing. Third factoring services ہے financing. تو یہ 3 جو services factoring offer کرتا ہے, تو آپ نے چوز کرنی ہوتی ہے, آپ نے فرسٹ آپٹ کرنی ہے, سیکنڈ کرنی ہے, تھرڈ کرنی ہے. تھرڈ کیا ہے؟ فائنینسنگ. The factor will advance up to 80% of the value of the debt to the company, the remainder being paid when the debts are collected. ایک یہ بھی ہے کہ آپ فیکٹر آپ کہتا ہے ہاں آپ کا 10 ملین ہے, ہم آپ کو 80% ابھی دے دیتے ہیں اور 20% جو ہے وہ جب ہمیں سب کلیئر ہوگا پھر ہم آپ کو دیں گے. یہ فائنینسنگ ہوگی نا, آپ کو پیسہ مل گیا ایک دم. جو میں نے شروع میں بات کی تھی, آپ نے کہا جی یہ ہمارے 10 ملین ہے, فیکٹر کہتا ہوگا دس از 80% ایڈوانس, 20% آن وین the all things will be clear, and اپنی فیس الگ ہوگی اس کے علاوہ. فائنانس کاسٹ 1.5 to 1.3%. So this is all we discussed 3 services offered by factoring, all 3 important and very straightforward. Overall دیکھیں فیکٹرنگ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, کمپنی کیوں فیکٹرنگ یوز کرنی چاہیے کمپنی کو, کیوں؟ سیونگ ان ایڈمنسٹریشن کاسٹ, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریشن کاسٹ میں سیونگ ہوتی ہے. ریڈکشن ان دا نیڈ فار مینجمنٹ کنٹرول, particularly useful for small and fast growing businesses where the credit control department may not be able to keep pace with volume growth. یہ اسمال کمپنی یا میڈیم لارج کمپنی بھی یوز کرتی ہیں, لیکن جہاں پہ فاسٹ گروئنگ بزنسز ہوں اور کمپنی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور اتنے سورسز ہو, اتنا ٹائم نہیں لگا سکتے, یہ ٹائم ہم کہیں اور, یہ سورسز کہیں اور لگا دیں, اپنی سیلس ٹیم پہ وہ لگا دیں, تو فیکٹری ہم سیلس کو اکاؤنٹس کو آؤٹ سورس کر لیں, تو اس میں ایڈمنسٹریشن کاسٹ کم ہو جاتی ہے. مینجمنٹ کو جو ہیکٹک ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ ریسیور کے ساتھ کریڈٹ کنٹرول کے ٹائم لگتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے.
ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں فیکٹرنگ کو یوز کرنے کے؟ لائکلی ٹو بی مور کاسٹلی دین دا ایفیشینٹلی رن انٹرنل کریڈٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ. ہے یہ کاسٹلی ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کو اپنا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا تھوڑا سا کاسٹلی ہو سکتا ہے. اور ہے بیڈ ریپوٹیشن. کس طرح؟ یوزنگ فیکٹرنگ میں سجیسٹ یور کمپنی ہیز منی وریز. اوبیسلی جب آپ کسٹمر ہیں, آپ کو پتہ چلا چیز ہم نے ان سے بائی کی تھی لیکن انوائس کی تھرڈ پارٹی سے آ رہی ہے, وہ پیمنٹ لے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا سیلز ڈپارٹمنٹ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. تو کسٹمر کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ کمپنی کو کوئی کیش فلو پرابلم ہے یا کوئی اس طرح کا ایشوز ہے, یہ خود مینیج نہیں کر رہے اور تھرڈ پارٹی ہم سے پیسے لے رہی ہے, تو ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے. کسٹمرز میں ناٹ وش ٹو ڈیل ود اے فیکٹر. کسٹمر سم ٹائم خوش نہیں ہوتے کہ ہم فیکٹر سے کیوں ڈیل کریں, ہم کمپنی سے ڈیل کرنا چاہ رہے تھے, ہم نے کمپنی سے چیزیں بائی کی ہیں تو کمپنی کو پے کریں, تو سم ٹائم کسٹمرز آر ناٹ ہیپی. ونس یو اسٹارٹ فیکٹرنگ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ریورٹ ایزلی ٹو این انٹرنل کریڈٹ کنٹرول سسٹم. ایک دفعہ آپ فیکٹرنگ کی طرف چلے گئے تو دوبارہ اگر آپ آنا چاہیں اپنے سسٹم میں وہ ذرا مشکل ہے, کاسٹلی ہو جاتا ہے. The company may give up the opportunity to decide the home credit may be given. Obviously جب آپ فیکٹرنگ یوز کر رہے ہیں تو کمپنی اگر نان ریکورس پہ جاتی ہے تو کمپنی کے ہاتھ سے چیز چلی جاتی ہے کہ اس نے کس کو کتنا کریڈٹ دینا ہے. سو ان فیکٹرنگ بوتھ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیج. آئی تھنک مین ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو کیش فلو پرابلم آپ کی ریزالو ہو جاتی ہے. اگر فیکٹرنگ آپ یوز کرتے ہیں, آپ ایڈوانس لے لیتے ہیں, آپ کو کیش فلو پرابلم آپ کا ریزالو ہو جاتا ہے. بٹ ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ آپ کسٹمر لوز کر سکتے ہیں. فیکٹری میں کسٹمر سم ٹائم لائک نہیں کرتے کہ تھرڈ پارٹی آپ سے ان سے پیسے لے اور ان کو کریڈٹ لمٹ آفر کرے یا نہ کرے, کم کرے زیادہ کرے, اور کمپنی لائلٹی کسٹمر کی لائلٹی کو لوز کر جاتی ہے, کسٹمر سوئچ کر جاتے ہیں دوسری کمپنی کی طرف. سو اسٹوڈنٹس دس از آل آور لیکچر 25th لیکچر آج ختم ہوا ہے. امپورٹنٹ ایریاز ڈسکس ہوئے ہیں, فیکٹرنگ ڈسکس ہوا, اکاؤنٹ ریسیویبل ہوا, جسٹ ان ٹائم ہوا. سو اگین نیکسٹ لیکچر کمنگ لیکچر ہم جب ریکیپ کریں گے, آپ کو اسٹاک مینجمنٹ میں GIT آنا چاہیے, اکاؤنٹ ریسیویبل کو اچھی طرح پڑھ کے آئیں, اس کے 4 فریم ورکس کو اچھی طرح دیکھیں اور فیکٹرنگ کو اچھی طرح دیکھ کے آئیں. سو دس از اینڈ آف اوور 25th لیکچر اینڈ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.